अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीसि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए। दुरूद सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। रमज़ानुल मुबारक सिमट चुका, इख्तिताम पजीर हो चुका। वो रहमतों वाली रातें अब नहीं आएंगी 1 साल तक, और पता नहीं हमारी ज़िंदगी में आएंगी कि नहीं। वो बख्शिश वाली रातें अब दोबारा हमारे नसीब में आएंगी कि नहीं आएंगी, अल्लाह जानता है। वो सहर, वो अफ्तार, वो अल्लाह से दुआ और इल्तिजा के मंज़र, वो आंसुओं का बहाना, वो दिलों का नरम होना, चेहरे पर
ایک سکون اطمینان اللہ کی طرف سے، وہ بھوکے رہ کے اپنے نفس کو مات دینا، اپنے دلوں کی دنیا کو خود بدلتے ہوئے دیکھنا، وہ قرآن کی تلاوت، وہ قیام اللیل، وہ اللہ کے سامنے عاجزی و انکساریاں، وہ صدقہ و خیرات، وہ غرباء اور مساکین کے ساتھ معاونت، یہ سارے معاملات جو ہم نے رمضان المبارک میں کیے ہیں، اللہ جانتا ہے اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن جب تک زندہ رہیں اللہ سے آج ایک وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنی نیکیوں کے اس سلسلے کو روکیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے بندو، موت کا فرشتہ ہمارے اوپر مقرر ہے، ایک لمحے کا علم نہیں ہے کس وقت ہم دنیا سے چلے جائیں، اور رمضان کے بعد ہم پھر ویسے ہو جائیں، رمضان کے بعد پھر ہم گندے ہو جائیں، رمضان کے بعد پھر گناہوں کی دلدل میں اتر جائیں، رمضان کے بعد پھر ہم نمازی نہ رہیں، بے نمازی بن جائیں، رمضان کے بعد ہمارا قرآن بھی گیا، رمضان کے بعد ہماری تلاوتیں بھی گئی، ذکر و اذکار بھی گئے، ہماری اللہ سے محبت بھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی گئی، سب کچھ گیا۔ ان نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، جاری رکھیں گے نا انشاءاللہ، بس ان نیکیوں کو روکنا نہ میرے بھائی، چلتی رہیں، یہ چلتی رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتا ہے نا قرآن کے اندر، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے وہ جانچ سکے تم میں سے کون احسن عمل صالح کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے اس لیے یہ زندگی اور موت کا جو معاملہ کیا ہے، اللہ کا مطلوب کیا ہے، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ کیا ہم بھی ان 10 دن والے لوگوں کی طرح ہو گئے؟ کیا ہم بھی صرف 1 دن 12 ربیع الاول والوں کی طرح ہو گئے؟ کیا ہم بھی ان مخصوص لوگوں کی طرح ہو گئے جو 3 دن کا عرس منا کے ثواب سمجھتے ہیں؟ کیا ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہو گئے جنہوں نے مخصوص ایام میں اللہ کی عبادت کو خاص کر لی اور باقی پورا سال کچھ نہیں کرتے؟ کیا ہم بھی ان جیسے ہی ہیں کہ ہم نے 29 دن 30 دن اللہ کی عبادت کر لی ہے، بس اللہ پہ ہم نے بڑا احسان کر لیا، آج کے بعد بس ختم؟ جیسے ہی جناب چاند نظر آئے گا میری داڑھی بھی نالی میں گئی، میرا دین بھی میرے گھر سے گیا، میرے جسم سے گیا، میرا سب کچھ ختم، صبح میں شیطان کا سب سے بڑا چیلا بن کے اپنے گھر سے نکلو۔ اس لیے اللہ نے پیدا کیے کہ 30 دن اللہ کے تابعدار رہے، عبادت گزار رہے، قرآن پڑھنے والے بن کے رہے، اور جناب جیسے شوال کا چاند نظر آیا ہم شیطان کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ او اللہ کے بندو، فیصلہ تم نے آج کرنا ہے کہ میں نے کہاں کھڑا ہونا ہے، حزب اللہ کے ساتھ یا حزب الشیطان کے ساتھ، فیصلہ آپ نے کرنا۔ او اللہ کے لشکر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا شیطان کے لشکر کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بھائیو، ان نیکیوں کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک یأتیک الیقین، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے موت کا وقت آ جائے، اس وقت تک۔
رمضان نہیں صرف، اللہ کی قسم اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تک تمہیں موت نہ آلے، ملک الموت نہ پہنچے، تمہاری موت کا وقت نہ آ جائے، اللہ کی عبادت کر میرا نا۔ او اہل ایمان سمجھو نا اللہ کے قرآن کو، نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہ پائے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایمان عمل صالح کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ عمل صالح کرتے رہیں گے آپ کا ایمان پکا رہے گا، جب آپ نیکیوں سے دور ہوں گے آپ کا ایمان زمین بوس ہو جائے گا، پھر شیطان آپ کو اپنے ہاتھوں میں کھلائے گا، پھر کبھی دائیں گرائے گا اور کبھی بائیں گرائے گا، کبھی عقیدے کی ضرب لگا کے آپ کو کافر اور مشرک بنا دے گا، اور کہیں آپ کے عمل کے اندر بدعت کو لا کے آپ کی ایسی تیسی کر دے گا، آپ کے دین کے ساتھ کھیلے گا، آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلے گا۔ اگر آپ نے نیکیوں کا سلسلہ روک دیا شیطان آپ کو اپنے ہاتھوں کے اندر کھلائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور عورتیں، ایمان والے مرد اور عورتیں، اللہ کن کو ایمان والا کہہ رہا ہے؟ سنو، جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی عورتیں نیک عورتوں کی دوست ہیں اور مرد نیک مردوں کے دوست ہیں، یہ پہلی نشانی اور یہ پہلا عمل صالح نیکی ہے اللہ کی قسم جس کو اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ دونوں مرد مردوں کو، عورتیں عورتوں کو نیکی کا حکم دیں گے، نیکی کا حکم، برائی سے روکیں گے۔ یہ دوسری شرط ہے ایمان والے کی۔ اب دیکھیں عمل کہاں پہ آ رہا ہے، نیکی آپ کو ایمان والا بنا رہی ہے، اگر نیکی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ ایمان کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا، عمل کے بغیر ایمان بالکل کھوکھلے درخت کی طرح ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں۔ طوفان چلا گر گیا، آندھی چلی گر گیا، بارش آئی گر گیا، سیلاب آیا بہ گیا۔ اللہ کی قسم یہ ایسا مومن ہے جو بے عمل مومن ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کو وقت کی آندھیاں اور طوفان لے کے ساتھ ہی اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ایمان والا مومن، عمل والا مومن، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے، پھر دنیا کے طوفان اور آندھیاں اور سیلاب اور پانی اس کو ہلا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں یہ ایمان والے ہیں، ان قریب اللہ ان پہ اپنی خصوصی رحمت فرمائے گا۔ عمل ضروری ہے میرے بھائی، بے عملی کی زندگی نہیں۔ اللہ نے پورا مہینہ تمہارا ریفریشر کورس کروایا، تمہاری مکمل ٹریننگ کرائی۔ صبح اٹھنا ہے، تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے، اللہ نے موقع دیا، توفیق دی، 2 رکعتیں پڑھ لی، اللہ کے سامنے دعا التجا کی، پھر سحری کا ٹائم ہوا، بچے ساتھ بیٹھ گئے، پوری فیملی ساتھ بیٹھی، اللہ کہتا ہے تم سحری کر رہے ہو، اللہ نے تمہاری سحری میں برکتیں نازل کرتا ہے۔ پھر فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں اللہ ٹریننگ کرواتا ہے، اللہ کی قسم۔ کچھ بھائی اشراق کے پکے ہو گئے، تلاوت کرنے لگ گئے، ظہر کا ٹائم ہوا، پھر مسجد، عصر، مغرب، عشاء، رات کو قیام اللیل، یہ مسلسل 30 دن اللہ ریفریشر کورس کرواتا ہے۔ اور 30 دن کے بعد ہم 31ویں دن شوال کی پہلی تاریخ کو پھر شیطان کی صفوں میں چلے جائیں؟ نہیں، اللہ کا یہ مطلوب نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ نیکی کا سلسلہ جاری رکھنا، 1 مہینے کی ہوئی عبادت کم از کم اگلے 11 مہینے آنے والے رمضان تک برقرار رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی محبت چاہتے ہیں آپ لوگ اور چاہتے ہیں جی تو پھر نیکی کرنی پڑے گی، نیکیوں میں رکنا نہیں ہے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کیا؟
جو میرے دوست سے، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ اکبر، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس سے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ جو میرے دوست کے ساتھ بغض، عداوت، حسد، کینہ، دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری طرف سے اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ اللہ تیرے یہ دوست ہیں کون؟ یہ کون سے ہیں تیرے دوست؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے، ہم بھی اللہ تیرے دوست بننا چاہتے ہیں۔ اور بننا چاہتے ہو؟ ہم نے تو سمجھا شاید چند لوگ ہیں، ولی اللہ کا ولی ہے، اس کا دربار بڑا اونچا ہے، قبر بڑی اونچی ہے، اور جناب میلے لگتے ہیں، وہ بڑا عرس لگتا ہے، وہاں پہ بکرے چترے ذبح ہوتے ہیں، گائیاں اونٹ ذبح ہوتے ہیں، لنگر چلتے ہیں۔ تم نے سمجھا یہ نشانیاں ولیوں کی؟ اللہ کے دوست بننے کے لیے یہ کرنا پڑے گا؟ اور یاد رکھو جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے ولی بن سکتے، اور وہ تو اللہ کے لشکر میں نہیں کھڑے، وہ تو شیطان کے لشکر میں کھڑے۔ اللہ کا ولی کون ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ عبادتوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اور خصوصاً اللہ فرماتا ہے فرض تو اللہ کو ساری عبادتوں سے محبوب ہے۔ ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، عمرہ کرتا ہے، یاد رکھو نفلی عمرہ ہے، اس کا اجر ملنے والا نہیں ہے۔ ساری زندگی بے نمازی رہا، دیگے پکا تقسیم کرتا ہے، کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ کو سب سے محبوب عبادت فرض ہے۔ جو فرض نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی نفلی عبادت قبول نہیں کرتا، اللہ کا وہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ تو بھائی نفل پڑھنے والا، عبادت فرض چھوڑنے والا، کئی لوگ تو بنائے۔ ابھی مجھے کل ہی ایک دوست بتا رہا، بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے کہہ رہا تھا مولا علی مشکل کشا کا شہادت کا دن آ رہا ہے، تم نے دیگے پکانی ہے۔ آپ اندازہ کریں بیت اللہ میں بیٹھ کے جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ کہے مولا علی مشکل کشا حاجت روا، اس کی شہادت کا دن آ رہا ہے، دیگے پکاؤ، فلاں کرو، اللہ کی قسم اس کے عمرے کو اس کے منہ پہ مار کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دفع ہو جائے یہاں سے، تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ سبحان اللہ، تجھے پتہ ہی نہیں رب سے کیا ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کی قسم، میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں لکھ دے، وہ اس بار نہیں تو اگلی بار ہی لکھ دے انشاءاللہ۔ جس نے عمرہ کیا رمضان میں اس نے میرے ساتھ حج کیا، لیکن یہ بدبخت وہ امتی ہے کہ جو بیت اللہ میں جا کے بھی اللہ کے ساتھ شرک سے باز نہیں آتا، وہاں بھی اس کی تلاش ہوتی ہے کوئی قبر مل جائے، چاہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء کی مل جائے، 1 ایکڑ کے اندر قبر ہے درمیان کے اندر، اور جالیوں میں سے ہاتھ ڈال کے وہاں سے مٹی نکال کے پرس میں ڈال لیں گے کہ امیر حمزہ کی قبر کی مٹی ہے بڑی بابرکت۔ یہ ہے عمرے، یہ ہمارے ایسے عمرے اور ایسے لوگ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے فرض پہلے، نفل بعد میں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو عبادت کرتے ہیں میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، اور عبادت میں سب سے زیادہ مجھے محبوب فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ میرے بندے عبادت کرتے کرتے اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں میرے، آؤ اللہ کے ولی بنو، اللہ سے محبت کرنے والے بنو۔ کرنا کیا پڑے گا؟ نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ فرمایا بندہ اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ میرے قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ میں اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نیکیاں نہ رکنے پائیں میرے بھائیوں۔ اگر چاہتے ہو اللہ آپ سے محبت کرے، بے عمل بندے سے اللہ محبت نہیں کرتا، بے دین بندے سے اللہ محبت نہیں کرتا، 7 دن کے بعد جمعہ پڑھنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا، سال کے بعد
عید پڑھنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا کہ سال پورا کوئی نماز نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور عید والے دن پہلی صفوں میں، اللہ نہیں محبت کرتا بے عمل بندے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، دیکھیں اگر آپ اعمال صالح جاری رکھیں گے نا، نیکیاں، اللہ مخلوق کے دل میں بھی تمہاری محبت ڈال دے گا، اللہ فرشتوں کے ہاں بھی تمہاری محبت ڈال دے گا۔ نیک اعمال چھوڑنے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کرتے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دے گا۔ عمل کرنے والوں کی، نیکیاں کرنے والوں کی محبت اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور فرشتوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی، نیکیاں کرنے والے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں لکھ دو، اللہ ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں لکھ دے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، اے جبریل آ۔ اللہ جب جبریل پیش ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے فلاں بندہ جامعہ رحمانیہ میں جمعہ نماز پڑھنے والا یا کسی جگہ میری عبادت کرنے والا، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اے جبریل میرا حکم ہے تو بھی محبت کر، اے جبریل تو بھی محبت کر۔ اللہ کی لسٹوں میں نام لکھواؤ نا، ریاکاری کر کے اپنی بربادی کر بیٹھو گے، کیوں؟ اللہ کی لسٹ میں نام لکھاؤ اس فہرست کے اندر جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جبریل فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی کر، اور جا ساری کائنات کے فرشتوں میں اعلان کر۔ جبریل امین آسمان کے فرشتوں میں آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں او پورے آسمان کے فرشتوں سن لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں ابن فلاں کے ساتھ محبت کرتا ہے، لہذا میں بھی کرتا ہوں، اور ساری کائنات کے فرشتوں کو حکم کرتا ہے اللہ کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ کس بنیاد پہ؟ نیکی کی بنیاد پہ۔ اگر نیکیاں رک گئی پھر اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس نیکیاں کرنے والے کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر لوگ اس کے محبت کرتے ہیں، اس کے ماتھے پیشانیاں چومتے ہیں، اس کے ساتھ پیار کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، نیکی آپ کو زمین سے لے کے عرش تک اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کرتا ہے۔ نیکیاں کرنے والے بے دین نہیں۔ آخری جمعہ اللہ کی قسم یہی پیغام آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ 10 دن والے مسلمان نہیں، 1 مہینے والے نہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آخری سانس تک۔ اور جب سانس نکلے لگے تو اللہ مالک الملک توفیق دے، کلمہ زبان پہ جاری ہو جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے من عمل صالحا، جس شخص نے بھی، من ذکر او انثی، جس نے بھی، مرد ہو عورت ہو، اگر اس نے نیک اعمال جاری رکھے، نیکیاں جاری رکھی، وہ مومن، ایمان والا ہو، بے ایمان نہیں، ہم اسے کیا دیں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایسی زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، معطر زندگی، پرسکون، ڈپریشن سے پاک۔ سبحان اللہ، کتنے ہی لوگ گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، کس لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ دنیا کے لیے ڈپریشن میں آتے ہیں
اور بھائی پاگل ہونے تک پہنچ جاتے ہیں دنیا کے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم میں سے نیکیاں کرے گا ہم اسے ڈپریشن والی زندگی نہیں، حیاتاً طیبہ، اللہ تمہیں پاک زندگی، پرسکون زندگی، عزت والی، نعمتوں والی، برکتوں والی، محبت والی، شفقت والی، رحمتوں والی، اللہ تمہیں طویل زندگی جس کا اختتام ہی نہیں ہے، اللہ تمہیں جنت میں پرسکون زندگی دے گا۔ کسے؟ جو نیک اعمال کرتا رہے، نیکیاں جاری رکھنا، نیکیاں نہ رکنے پائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیکیاں کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، اور مسلسل، اور اس میں تاخیر بھی نہیں کرتے تھے۔ آگے میں ذکر کرتا ہوں۔ اور نیکیاں کرنے والا اللہ اس کے لیے 2 انعام اور بھی رکھتا ہے۔ کون سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے۔ سن لیں، صالح اعمال کہتے کسے ہیں؟ نیکی ہوتی کون سی ہے؟ کئی غلط فہمی میں نہ رہ جانا کہ 12 ربیع الاول کو گھوڑا نکال کے نیکیا، 10 محرم کو ذوالجناح نکال کے نیکی، کئی 11ویں چاند کو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی دیگے پکا کے نیکیاں نہ سمجھ لینا۔ اعمال صالح کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اعمال صالح وہ ہوتے ہیں جس کا حکم اللہ دے اور اس عمل پہ محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہو۔ جس عمل پہ میرے محمد کی مہر نہیں، اللہ اسے قبول کرنے والا، اور بولو اللہ اسے قبول کرنے والا نہیں، اللہ نہیں قبول کر۔ جعلی نوٹ ہے، 2 نمبر کرنسی، 2 نمبر لوگ، 2 نمبر کرنسی، 1 نمبر نوٹ، 1 نمبر عمل، 1 نمبر نیکی وہی ہے جس پہ میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے، صالح اعمال کیے ہیں، کل خانیاں نہیں کی، تیجے ساتویں کر کے اپنے مال کو ضائع نہیں کیا، اپنے اعمال کو برباد نہیں کیا، بلکہ کیا؟ صالح عمل کرتے تھے، صالح، اللہ کے حکم کے مطابق، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، نیکیاں کرنے والوں کے لیے پہلا انعام، اللہ ان کی بخشش کر دے گا، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ ان کی خطائیں معاف کر دے گا، اللہ ان کے سارے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گا۔ اور دوسرا انعام وَرِزْقٌ کریم، اللہ ان کو رزق دے گا کریم، عزت والا رزق۔ عزت والا رزق پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ جو حرام سے پاک ہے، حرام کی امیزش نہ ہو، لوگوں سے چھینا ہوا نہ ہو، اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے والوں، لوگوں کے مال کھانے والوں، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالنے والوں، اللہ کی قسم یہ سود کھانے والا، بڑی ہونڈا سویک نکلوانے والا، اللہ کی قسم یہ نئی سیٹی نکلوانے والا، یہ مرسڈیز پہ بیٹھنے والا، یہ لینڈ کروزر پہ بیٹھنے والا، اگر یہ حرام کی کمائی کا ہے تو یاد رکھو اللہ نہ تمہیں بخشے گا، نہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا، تمہیں اللہ جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اور اگر تمہیں برداشت ہے تو بھائی کر لو یہ اعمال، اگر برداشت نہیں ہے تو دفع کرو یار، ایسی حرام کی گڈی پہ بیٹھنے سے بہتر ہے ایک عام سی سکوٹی لے کے اس پہ سفر کر۔ حرام کے چکروں میں جعلی سٹیٹس، میں جی چودھری ہوں، میں جی فلانا ہوں، جعلی سٹیٹس، ہر وقت گڈی پہ بیٹھتا ہے، اللہ کی لعنتیں برستی۔ ایسی زندگی چاہتے ہو؟ گھر میں بیٹھا لعنت، بازار میں بیٹھا لعنت، جہاں بھی پھر رہا لعنت۔ وجہ کیا ہے؟ کھانا حرام، پینا حرام، کاروبار حرام، معیشت حرام، سب کچھ حرام پہ کھڑا ہے، نہ نمازیں، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی قبول نہیں ہو رہا۔ اللہ کہتے ہیں ہاں تم نیک عمل کرو، ہم تمہیں دیں گے کیا؟ رزق کریم، عزت والا پاک رزق دیں گے۔ اور جو اللہ رزق دیتا ہے اس میں اللہ برکت دیتا ہے، تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور اگر چاہتے ہو
اللہ تمہاری نسلوں کی حفاظت کرے، تو پھر نیکیوں کا سلسلہ نہ چھوڑنا۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا، اس کا مستقبل اچھا ہو، میرے بیٹے کا سٹیٹس اچھا ہو، وہ زندگی میں کبھی دکھ نہ آئے، کبھی غم نہ آئے، میرے بچے پرسکون رہے، میری نسل پرامان، اللہ انہیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہر بندے کی خواہش، آؤ پھر نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ اللہ کا قرآن سنو، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، أَبُوهُمَا صَالِحًا، سورۃ الکہف۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر یہ دونوں جب ایک بستی میں سے گزرے تو بستی والوں کو کہا ہمیں کھانا تو دو، ہم بھوکے ہیں، مسافر ہیں۔ انہوں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، کوئی کھانا شانا نہیں، چلو۔ بستی سے نکلنے لگے تو ایک دیوار گرنے والی ہو رہی تھی۔ خضر کہنے لگے رکو موسیٰ، ہم ایسے کرتے ہیں اس دیوار کو سیدھا کرنا۔ موسیٰ دیکھنے لگ گئے کہ اس بستی والوں نے روٹی ہمیں دی نہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جناب اس کو سیدھا کرنا ہے۔ خضر نے ساتھ لگایا موسیٰ کو، دیوار کو گرا کے سیدھا کیا۔ جب سیدھا کر دیا موسیٰ نے سوال کیا یہ کیا کیا؟ انہوں نے روٹی نہیں دی، تو نے یہ دیوار سیدھی کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خضر کہنے لگے، کہتے ہیں موسیٰ سن، اس دیوار کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس دیوار کے نیچے بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس گھر میں یتیم بچے رہتے ہیں اور ان یتیم بچوں کے جو ماں باپ تھے نا، ابوہما صالحا، وہ نیکیاں کرنے والے تھے، اللہ کے پیارے تھے، اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے میرے بندوں کے ان یتیم بچوں کا خیال رکھو، ان کا مال اگر دیوار گر گئی لوگ نکال کے لے جائیں گے، میرے بندوں کے بچوں کا خیال رکھو۔ کیوں؟ ابوہما صالحا، کہ ان کے والدین نیک تھے، نیکیاں کرنے والے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے، محمد کے تابعدار تھے، دین کے خدمت گزار تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، نیکیاں کرنے والے تھے۔ اس بنیاد پہ اللہ نے حکم دیا ان یتیموں کے خزانے کو کوئی لوٹ کے نہ لے جائے، اللہ نسلوں کی حفاظت کرے گا اگر آپ نیکی کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ مستقبل بناتا ہے ہماری نسلوں کے، یقین کریں۔ آپ اپنے حساب سے محنت کریں، بچوں کو فقیر چھوڑ کے نہ جائیں، تانگ دست چھوڑ کے نہ جائیں، اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں، راستہ سیدھا ہو، یاد رکھو۔ اور بچوں کے سٹیٹس کے لیے ایسا نہ ہو باپ رشوت لیتا ہو، موٹا مال موٹی رشوت، بابا قائد اعظم دو گے تو آگے کام ہوگا۔ کیوں؟ میرے بھی تو بچے ہیں، میرے بچے بیکن ہاؤس نشاط میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ابا فلاں کا بیٹا کار پہ آتا ہے، ہمارے پاس وہی پٹیچر موٹر سائیکل۔ باپ کہتا ہے اچھا، میں نے اپنے سٹیٹس، اپنے بچے کے سٹیٹس کو اوپر کرنا، وہ حرام اختیار کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے کئی لوگ دیکھے جنہوں نے حرام کے ساتھ اپنے بچوں کو اوپر لے جانے کی کوشش کی، اللہ نے ذلیل کر کے روڈوں پہ بھیک منگوائی۔ اور جو نیکیاں کرتا ہے اللہ کہتا ہے تیری نسلوں کا میں ضامن۔ اس لیے نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ اعمال صالح اگر کرتے رہیں گے نیک اعمال تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے نیکیوں کو جاری رکھا، روکا نہیں، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اللہ کہتا ہے میں ضرور ان لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ قیامت کے روز کھڑا کروں گا اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کو جنت میں داخل بھی کروں گا۔ آپ نہیں چاہتے یہ کام، آپ نہیں چاہتے یہ مقام، اگر چاہتے ہیں تو یہ نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، اگر نیکیاں جاری رہی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے کیا؟ فرشتے حوصلہ دینے آئیں گے جب موت آئے گی۔ موت آئے گی، موتیں دو ہے، دیکھ لیں، سنیں۔ میں حدیث پڑھ کے بڑا ایمان تازہ ہو، صحیح الجامع کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایمان کی حالت میں مرا، نیکیاں کرتے ہوئے مرا، قیامت کا دن اس کے لیے اتنا سا ٹائم ہوگا جتنا تمہاری ظہر سے عصر کا ٹائم ہے۔
کتنا ٹائم ہے جی ظہر سے؟ نیکیاں کرنے والا، ایمان والا، لیکن میرے محبوب نے فرمایا جو مجرم مرا، اللہ کا باغی، رسول اللہ کا باغی، دین کا باغی، اگر وہ مر گیا اس کے لیے تمہاری گنتی کے مطابق قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اور میرے ساتھی اور میری بہنوں سن لو، اللہ کی قسم ساری باتیں تمہارے سامنے شریعت نے کھول کے رکھ دی۔ اگر چاہتے ہو میدان محشر میں عصر، ظہر سے عصر تک معاملہ ختم ہو جائے تو پھر نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہ پائے، اور اگر چاہتے ہو 50,000 سال اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کی قسم پھر جو کرنا ہے تم کر گزرو۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر تم نے نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھا اور تمہیں موت آنے کا ٹائم ہوا نا، اللہ کہتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا، سبحان اللہ۔ اور جو نیکیاں جاری رکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے زندگی میں، زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ چلو آخرت کی تو سمجھ آتی ہے کہ جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی۔ دنیا کی خوشخبری کیا ہے؟ آئیے دنیا کی خوشخبری یہ ہے کہ جب بندہ یہ نیکیاں کرنے والا مرے گا، اللہ کے خوبصورت ترین فرشتے جنت سے آئیں گے، اس کے ارد گرد دائرہ بنا کے بیٹھ جائیں گے اور اسے حوصلہ دیں گے، اور اللہ کے بندے پریشان نہیں ہونا، اور اللہ نے تیرے لیے جنت میں محل بنا دیا ہے، اور جنت تو ابھی تھوڑی دور ہے نا، اللہ نے یہ جو تیری قبر ہے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں نا، ٹینشن نہ لے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے، حوصلہ رکھ، حوصلہ رکھ۔ اتنے حسین و جمیل ان کے لباس، ان کے چہرے، ان کی کلام، ان کی بات، ان کی آنکھیں، ان کے لب و لہجہ اتنا پیارا ہوگا، یہ مرنے والا خوش و خرم ہو کے اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا، اور یہ فرشتے اسے قیامت تک اپنا دوستی اور ساتھ اس کے ساتھ رکھیں۔ یہ نیکی آپ کو بہت دور تک فائدہ دے گی، اللہ کی قسم میں دنیا کی بات نہیں کرتا، یہ نیکی آپ کو جنت کے دروازے تک اللہ کی رحمتوں میں گھیرے رکھے گی۔ اللہ اکبر۔ عذاب قبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیک اعمال کرنے والا مومن مرتا ہے نا تو اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر لوگ دفن کر کے جاتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کے بٹھا دیتا ہے، اور جناب اٹھا کے بٹھاتا ہے، اسے کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، یہ بغیر ٹینشن کے قبر میں بیٹھا ہوتا ہے، اسے کوئی فکر و فاقہ نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی قبر کو اتنا ٹھنڈا، اتنا کھلا، اتنا کشادہ، اتنا پیارا، اتنا سونا بنا دیتا ہے، یہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ اکبر۔ کون ہے؟ مومن ہے، ایمان والا ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، مشرک نہیں۔ ہمیں سٹوریاں سناتے ہو، کہانیاں سناتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، لوگوں کو عملوں سے دور کرتے ہو، نیکیوں سے دور کرتے ہو۔ بندہ قبر میں منکر نکیر کہتے ہیں من ربک، یہ کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ سٹوریاں سنا کے لوگوں کو عمل سے روکا جا رہا ہے، نیکی سے اللہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ کہتا ہے جی قبر میں پوچھا من ربک، کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، من نبیک، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، ما دینک، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اور فرشتوں نے کہا اللہ یہ کس بندے سے واسطہ پڑ؟ اللہ نے کہہ دیا جی وہ میرے غوث کا بندہ ہے، اس کا مرید ہے، جانے دو، جانے دو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی فوت ہوا، قبر میں دفن کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعائے استغفار کرو، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت اس ساتھی کی قبر کے اندر دونوں دیواریں آپس میں مل کے اس کی پسلیوں کو دبا رہی ہیں، اور یہ مرید کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور تم کہانیاں کروا کے لوگوں کو نیکی سے روکتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی۔ ہاں جو نیکیاں کر کے جائے گا نا اللہ کو راضی کر کے، فرمایا اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔
اور ہمیں اللہ کے علاوہ اور کسی کی مدد چاہیے؟ اور بولو اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد چاہیے؟ نہ دنیا میں چاہیے نہ ہمیں قبر میں چاہیے۔ ایگری کرتے ہیں اور مانتے ہو ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں سوائے میرے اللہ۔ جاؤ، ہم کسی کو نہیں مانتے، نہ کسی سے طلب کرتے ہیں مدد۔ اور یاد رکھو، میں تو یہاں تک کہتا ہوں ہم اس جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی دے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ پریشان ہو گئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، لیکن جو اس کی جنت میں گیا وہ اللہ کی جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی جہنم میں گیا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں غیر اللہ کی جنت میں بھی ہم جانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر، نیکیاں کرنے والا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ اے پر وہ بندہ جو نیک کام کر کے آیا، ایمان والا میرے پاس آیا نیکیاں کر، اس کے لیے ہم جنت میں مہمانی تیار کریں گے، اور اس کے نیک عملوں کی بنیاد پر ہم اس کو عزت دیں گے، رسپیکٹ دیں گے، اور اس کے لیے رب العالمین خود مہمان نوازیاں کرے گا، دسترخوان لگائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اس نیکی کے ذریعے تمہیں بڑا دور تک لے کے جانا چاہتا ہے۔ لیکن اہل ایمان، میں پھر تم سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے جیسے رمضان میں دن گزارے ہیں باقی زندگی بھی انشاءاللہ ایسے گزاریں گے۔ اور تھوڑی بہت 19-20 ہو جائے گی، لیکن بالکل بے نمازی ہو جاؤ، بڑا گندا بندہ ہے، بڑا گندا بندہ ہے، انتہا کا نحوست سے بھرا ہوا اللہ کا نافرمان بدبخت ترین بندہ، بے نمازی، گندا، کتے اور سور سے بھی گندا، بے شرم ترین انسان، بے نمازی، اللہ کی پھٹکار کا مستحق بے نمازی۔ آج کے بعد نماز چھوڑے گے تو نہیں؟ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ یہ ہاتھ دیکھ لے، اللہ یہ ہاتھ دیکھ لے، اور اپنے نامہ اعمال ان کے نامہ اعمال میں لکھ دے، اللہ اپنی مدد کے ساتھ ان کی نصرت کر، ان کو 5 وقت کا نمازی بھی بنا، اور نیکیاں جاری رکھتے ہوئے اللہ جنت اور فردوس میں اپنا مہمان بھی بنا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو عزت دے، نیک اعمال دنیا میں کر لے، جب مر گئے نا اللہ اکبر، ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ عمل کر کے نہ گئے نا، اللہ کہتا ہے قیامت کے روز آپ دیکھیں گے یہ مجرم لوگ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، جو دنیا میں سنا کرتے تھے جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی آگ ہے، پل صراط ہے، سورج کی گرمی ہے، قبر کا عذاب ہے، آگ ہی آگ ہے۔ اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا، اللہ ایک بار واپس بھیج دے، اللہ ایک بار واپس بھیج دے، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، اللہ اب نیک عمل کر کے آئیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہوگی میرے بھائی، پھر کوئی موقع نہیں۔ آج موقع ہے، اور مومنوں پیاری زندگی گزار جاؤ، اللہ کی قسم پیاری زندگی گزار جاؤ، جب مر جاؤ تو اللہ کا عرش، اللہ کا تخت اور اللہ کا آسمان بھی روئے اور اللہ کی مخلوق بھی روئے، بندہ بڑا چنگا تھا یار، بندہ بڑا اچھا تھا یار، جوانی سے ہم دیکھ رہے ہیں عبادت کرنے والا تھا، جوانی سے دیکھ رہے ہیں روزے رکھنے والا تھا، جوانی سے دیکھ رہے ہیں نمازیں پڑھنے والا تھا، جوانی سے دیکھ رہے ہیں داڑیاں سجانے والا تھا، جوانی سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے سامنے رونے والا تھا، جوانی سے دیکھ رہے ہیں حرام زدگی سے بچا ہوا تھا، حرام سے بچا ہوا تھا، بندہ بڑا چنگا تھا، یہ تمہاری شہادت انشاءاللہ اگر کسی نے پیچھے دے دی نا، کتنے بندوں نے، 3 بندوں نے بھی اگر دے دی نا، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ نیکیوں کا سلسلہ رکنا نہ پائے، اللہ کی قسم صحابہ کرام
نیکی میں بڑی جلدی کرتے تھے، بڑی جلدی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آتا، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی آپ اٹھے اور صحابہ کے کندھے کراس کرتے ہوئے اپنی بیویوں کے گھروں میں سے ایک گھر میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ تھا، اتنی جلدی میں آپ گئے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے خیال آیا نماز میں میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا، ایک ڈلہ پڑا ہوا ہے، وہ کیوں پڑا ہے؟ میں نے اللہ کی راہ میں مال تقسیم کیا تھا، کچھ بچ گیا تھا، میں چاہتا تھا کہ جلدی جلدی اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں، محمد کے گھر میں سونا نہیں ہونا چاہیے. فوراً اٹھے، سونا کہتے میں ابھی صدقے کے لیے وقف کر کے آؤں کہ اسے غریبوں میں صدقہ کر دو. اللہ اکبر. اور آؤ تمہیں اس کی طرف دعوت دیتے ہیں جو خود بھوکا رہ کے لوگوں کو کھلاتا ہے. ہم تمہیں اس کی طرف دعوت دیتے ہیں جو خود قرضے اٹھا کے لوگوں کے قرضے اٹھاتا ہے. آؤ تمہیں اس کی طرف بلاتے ہیں جو تمہاری جیبوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے بکرے چھتروں کی طرف نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے آؤ میرے امتیو، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ تم جنت الفردوس میں داخل ہو جاؤ، اور تم رسول اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی راہ کو اپناتے ہو. صحابہ بڑی جلدی کرتے تھے نیک اعمال میں، اللہ کی قسم تھوڑی سی تاخیر نہیں کرتے تھے. غزوہ احد کے اندر ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مارا جاؤں اللہ کی راہ میں تو مجھے کیا مقام ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے جنت الفردوس عطا کرے گا. کھجوریں کھا رہے، کھجوریں کھا رہے، کھجور کا ٹکڑا منہ میں تھا، باقی کھجوریں زمین پہ پھینک دی. کہنے لگا میں اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتا کہ کھجوریں کھانے میں مجھے ٹائم لگ جائے. میں چاہتا ہوں میں فوراً اللہ کی راہ میں لڑوں اور شہید کر دیا جاؤں، اللہ مجھے جلدی جنت میں داخل کر دے. صحابی نے کھجوریں پھینکی، اللہ کی راہ میں گیا. جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت، اللہ کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے کے لیے آگے بڑھا. دشمن سے ٹکرایا. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. میرے بندے وہ ہیں جو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں. اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور شہادت کا درجہ پانے کے اللہ کی جنتوں کا وارث بن گیا. صحابہ تاخیر نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. صحابہ ہر معاملے کے اندر، عملوں کے اندر سستی نہیں، نیکیوں میں تاخیر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہوا اور اس حکم سے پہلے شراب لوگ پیا کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں ہم سارے شراب پی رہے تھے، ابو طلحہ کے ڈیرے پہ شراب چل رہی تھی. شراب آنے والے نے کہا او صحابہ کرام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے، آج کے بعد شراب حرام ہے. اللہ کی قسم سیدنا انس کہتے ہیں ہم نے وہ ساری شراب بہا دی، مٹکے پھینک دیے، گرا دیے. اور اس حکم کے بعد جب کہ پی چکے تھے لوگ، کچھ نشے کے عالم میں تھے، لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب اللہ کا حکم آ گیا انہوں نے چون چرا نہیں کی. کسی ایک نے ایک قطرہ شراب کا دوبارہ نہیں مانگا. ساری زندگی شراب کے قریب نہیں گئے. اتنی جلدی اطاعت، اتنی جلدی فرما برداری ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں کرتے؟ شراب حرام. کتنے میرے ساتھی نوجوان بھائی، ہمارے بھائی، اللہ کی قسم ٹھیک ہے نا، ہمارے بھائی، ہمیں درد ہوتا ہے جو بھائی شراب پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اس طرح کی حرام چیزیں، گٹکا کھاتا ہے، اپنے آپ کو کینسر کروا بیٹھتا ہے حرام کھا کھا کے. درد ہوتا ہے، اللہ کی قسم تکلیف ہوتا ہے. ہمارے بھائی ہیں، ہم نفرت نہیں کرتے ان سے، نفرت نہیں. ہم دعا کرتے ہیں میرا مالک ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو اپنے دین کی طرف لائے. وہ نمازی کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، امام صاحب نماز پڑھا چکا اور وہ نشے کے عالم میں گرتا پڑتا مسجد میں آ گیا. آ کے امام کو کہتا ہے میرے ساتھ ایک اور نماز پڑھ. امام سمجھدار تھا، ہماری طرح جذباتی نہیں تھا، ہماری طرح سخت زبان استعمال کر کے لوگوں کو بھگانے والا نہیں تھا. اس نے کہا اچھا چل آپ وضو کر لے. اسے وضو کروایا. وضو کروانے کے بعد اپنے ساتھ کھڑا کیا، نماز شروع کر دی. سجدے میں گیا، امام نماز پوری کر چکا، وہ سجدے میں پڑا ہے. جب امام نے سلام پھیر کے ہاتھ لگایا وہ بہت ہو چکا. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ان جیسے ہمارے بھائی جو گمراہ ہو رہے ہیں
جو زنا کی راہ پہ، جو برائی کی راہ پہ، فحاشی کی راہ پہ، فلموں کی دنیا میں، گانوں کی دنیا میں، بے حیائی کی دنیا میں، فحاشی کی دنیا میں، اللہ کی قسم ہم دعا کرتے ہیں. یہ دل سے کہہ رہا ہوں میں ان بھائیوں کے لیے، مجھے نہیں پتا ہوتا کون کون ہے چاند کے علاوہ، لیکن سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ مالک الملک ان کو اپنا اور اپنے محبوب کا تابعدار بنا دے. اور جوانوں تمہاری بڑی ضرورت ہے اللہ کی قسم. ہم نے پورا مہینہ قرآن کریم سنا ہے، لیکن کبھی سنا سوچا بڑی طریقے سنتے ہیں جناب قاری صاحب جنت میں جائیں گے، بالکل جائیں گے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے قرآن پڑھتا جا جنت میں چڑھتا جا، بالکل سنا ہے. ہم نے یہ بھی سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سفارش کرے گا، یہ بھی سچ ہے برحق ہے. لیکن کبھی یہ بھی سنا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قیامت کے روز رسول کہے گا کہ اس میری قوم نے اپنے اس قرآن کو پس پش ڈال لیا تھا. اللہ اکبر. اور نوجوانوں چھوڑ دو دنیا کے جھنبیلے، کیا ان ظالموں نے اس قرآن کریم کے ساتھ ٹوائلٹ میں استنجے نہیں کیے تھے؟ اس قرآن کریم کو پھاڑ کے باتھ روم میں استعمال نہیں کیا تھا؟ اس قرآن کریم کو پھاڑ کے آگ نہیں لگائی تھی؟ اس قرآن کریم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہنستے ہوئے نہیں بکھیرا تھا؟ اور ہمارے اندر تو اتنی بھی غیرت اور شرم نہ رہی، اللہ کے کلام کے ٹکڑے ہوتے رہے اور ہم اپنی دنیا سجاتے رہے. سبحان اللہ. اور میرے بھائیوں خصوصاً نوجوانوں اپنے اندر یہ غیرت، یہ حیا، یہ غصہ ٹھنڈا نہ ہونے دینا. ان ظالموں نے محمد رسول اللہ کے کارٹون نہیں بنائے تھے، ان ظالموں نے جوتیوں کے نیچے لفظ اللہ لکھ کے مفت تقسیم نہیں کی تھی. ہم بھولے نہیں ہے، انشاءاللہ میرا رب وقت لائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہاتھ اٹھیں گے کافروں کے خلاف تلواریں اٹھا کے، اور انشاءاللہ ان سارے ظالم اور بدبخت جو اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، انشاءاللہ العزیز یہ ہاتھ اور یہ تلواریں ان کی گردنیں کاٹیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ سب سے امید رکھتا ہوں، میری طرف توجہ دیں. انشاءاللہ اب ہاتھ اٹھا کے ایک بار اللہ کے سامنے نام لکھوانا ہے. انشاءاللہ اب یہ نیکیوں کا سلسلہ رکے گا نہیں، انشاءاللہ نہیں رکے گا. انشاءاللہ اونچا کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ نیکیوں کا سلسلہ نہیں رکے گا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آخری سانس تک اللہ ہم انشاءاللہ تیرا حکم مانتے رہیں گے، تیرے محبوب کا حکم مانتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.